खान नए तोशाखाना केस में अहम पेशरफ हुई है। जी सलमान सफदर साहब, क्या पेशरफ हुई आज? देखिए, इमरान खान साहब और उनकी मिसेज़ बुशरा इमरान को नैब ने एक दफ़ा फिर तोशाखाना केस के एक नए गिफ्ट के ऊपर उनको अरेस्ट कर रखा है और उसका रिमांड भी इस वक्त लिया जा रहा है। इस सारी कार्रवाई को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इधर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप एक ही केस को, एक ही इल्ज़ाम को कितनी दफ़ा प्रोसिक्यूट करेंगे। क्रिमिनल लॉ में इसकी ममानियत है। 403 CRPC का और आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि तमाम जुर्म जो आपके नॉलेज नोटिस में आए वो एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही केस में प्रोसिक्यूट होंगे। कोई केस बच्चे नहीं देता कि पहले कि स्टेप बाय स्टेप, इन बिट्स एंड पीसेस, इन पीस मील अप्रोच, फ्रेगमेंटेड अप्रोच, आहिस्ता आहिस्ता कभी हार का केस होगा, कभी अंगूठी का होगा, कभी घड़ी का होगा, जबकि सारी बातें अगर आपके इल्म में हैं, जो कि जब 14 साल वाला सज़ा का केस तोशाखाना का हुआ तो उनके नोटिस में था। पहला केस बना दिया नैब ने ग्राफ के सेट का, और अब जो केस बना दिया वो बना दिया बुल्गेरी के सेट का। तो ग्राफ और बुल्गेरी की आपस में कोई लड़ाई नहीं है कि उनके केसेस इकट्ठे जॉइंडर नहीं हो सकते या ये मिस जॉइंडर होगा। तो सबसे बड़ी जो नैब की मैला फीडे थी वो ये थी कि जब इद्दत और निकाह केस में 13 जुलाई को जैसे ही इनकी एक्विटल हुआ और ये अडयाला जेल से बाहर निकलने ही लगे थे, तो बुशरा इमरान को उन्होंने मेन गेट से पकड़ लिया कि अब आपको हम नैब की कस्टडी में हम ले रहे हैं एक नए रेफरेंस में। इस तमाम प्रोसेस को, इस तमाम नैब की कार्रवाई को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। एक मामला जो है वो मिस्टर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, चीफ़ जस्टिस साहब के पास मई के महीने से पेंडिंग है, जिसमें आज हमने बहुत पुरज़ोर इस्तदा की है कि आज दिन तक हमारी सुनवाई उस केस में नहीं हुई, और हम अदालत के आगे अपना ये ग्रीवेंस रखते हैं कि ये तमाम मामलात इलीगल अरेस्ट के, इलीगल रिमांड के और मल्टीपल प्रोसिक्यूशंस के, ये तमाम इंटरलिंक्ड हैं, ये इंटरट्वाइंड हैं। इनको इकट्ठा सुने और इनका इकट्ठा फ़ैसला करें। आज डिविजनल बेंच, जिसकी सरबराही मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब कर रहे थे, उन्होंने हमारे इस इस्तदा को और हमारी इस एंजाइटी को कि इस केस में सुनवाई होनी चाहिए और जल्द अज जल्द होनी चाहिए, और तमाम मामलात इकट्ठे ब्रैकेट और क्लब करके चीफ़ जस्टिस साहब को उन्होंने भिजवाए हैं, ये बताते हुए कि इसमें पार्टी की जो एंजाइटी है वो बहुत बड़ी हुई है, उसमें वो कोई मुनासिब फ़ैसला करें, या वो ख़ुद सुने, या वो मामला जो दूसरे 2 मामलात कनेक्टेड हैं वो रिट पिटिशंस भी इधर ट्रांसफ़र कर दें। तो अब इनका फ़ैसला इकट्ठे मुतवक्के है, यही हम चाहते हैं। और मेन बात इसमें यह है जो आपकी शायद इल्म में नहीं है कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान दोनों ने अपनी ज़मानत क़बल गिरफ़्तारी इस नए रेफरेंस में जज साहब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के आगे रखी, और जज साहब ने वो किसी वजह से वो ज़मानत उनको नहीं दी और 2 दिन की तारीख डाल दी, एड इंटरम बेल दिए बगैर, जो वो नहीं ऐसा कर सकते थे। और जैसे ही हम अदालत से बाहर निकलते हैं, बेल मूव होने के बाद, नोटिस होने के बाद, दोनों मियाँ बीवी को नैब आके अरेस्ट करके ले जाती है। तो ऐसा वाक़या तो पहले भी हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को ले गए थे नैब 9 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ़्तारी नैब की कलअदम करार दी, नैब की अरेस्ट को इनवैलिड करार दिया और दोबारा हाई कोर्ट भेजा अलकादिर की बेल में, और मियाँ गुल हसन साहब ने दोबारा अबूरी ज़मानत पे समाअत करते हुए। हमारे पास बहुत अच्छे प्रेसिडेंट मौजूद हैं। ऑल वी नीड नाउ इज़ अ हियरिंग, जो कि आज हमने अपना पुरज़ोर इस्तदा आमिर फ़ारूक साहब, चीफ़ जस्टिस साहब के आगे रखी है, इनडायरेक्टली थ्रू मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब कि या वो सारे मामला इकट्ठे सुन लें या आप सुन लें, वो भेज दें, कोई एक सुने तो तभी बात है। फ़िलहाल अडयाला में इसी केस का रिमांड जारी है। एक देखें, नैब के रिमांड की 90 दिन की तौसीह हुई। 90 दिन होता है, समझ आती है,
بڑے کمپلیکس انٹریکیٹ الزامات پہ بہت کچھ تفتیش کرنی ہے، جہاں ایک ہی سوال ہے اور ایک ہی آئٹم کے اوپر سوال ہے، تو کیا اس کے لیے آج 25واں دن ہے فزیکل ریمانڈ لیے ہوئے، کیا 25 دن چاہیے نیب کو؟ کیا 90 دن کا پورا انہوں نے ڈوز دینا ہے؟ جب تک 90 دن نہیں ہوں گے ضمانت نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو ہم فی الحال، میں اگر آپ کو اپنی حکمت عملی بتاؤں، ایک شارٹ ٹرم ریلیف ہے کہ ریمانڈ سیٹ اسائڈ ہو جائے اور ضمانت ڈال دیں، اور ایک لمبی ریلیف ہے اور بہتر ریلیف ہے کہ یہ کیس شروع ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے آج یہی استدعا کی ہے کہ ہم سارے کیسز کو کلب کر کے آپ اکٹھا کریں اور حکم فرما دیں کہ ہم یہ چوتھی پروسیکیوشن بھگتیں یا ہائی کورٹ ان کو quash کرے گی۔ نپ the evil in the bud at the right time۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی آپ نے سلمان صفدر صاحب سے تو سن لیا کیس کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا یہ جو ناجائز ہو رہا ہے وہ تو لیگلی سلمان صاحب نے آپ کو بتایا، لیکن آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کیس چلایا جا رہا ہے کہ ان سے پتہ ہے کہ اس کی بھی آخر وہی ہوگی جو باقی کیسز کی ہو رہی ہے، اس کو صرف گھسیٹ رہے ہیں۔ اور عمران خان نے کل کہہ کے بھیجا تھا، انہیں خاص طور پہ کہا اور ہنس کے کہا تھا، انہوں نے کہا ان کو کہو نواز شریف کو جو 12 سال پرانا انلیگل گاڑیاں جو انہوں نے لی تھی توشے خانے سے، وہ انلیگل ہے، گاڑیاں آپ لے نہیں سکتے۔ 12 سال سے کوئی سن ہی نہیں رہا، اور اس پہ ان کو ایک ایک تحفہ لا لا کے سنا رہے ہیں۔ پاکستان میں جتنے لوگوں نے تحفے لیے ہیں پہلے بتائیں کہ توشے خانے کے باقی تحفے گئے کیا ہیں، اور کتنے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ڈکلیئر ہی نہیں کیے۔ جب ایک ایمانداری سے عمران خان نے یا بوشا بی بی نے اپنے ڈکلیئر کر دیے، ان کے پیچھے پڑ گئے، اور یہ جان کے جو تماشا بنا رہے ہیں یہ ان کے گلے پڑے گا۔ آپ کو میں کلیئرلی بتا دوں، یہی کیس جو چل رہا ہے نا، آپ کو میں گارنٹی کرتی ہوں کہ کل ہم ہی لوگ کھڑے ہو کے ان سے پوچھیں گے ذرا اب آپ اپنے سارے جو تحفے تھے اس کا حساب دیں، خاص طور پہ وہ گاڑیوں کا جس میں مریم نواز پھرتی ہے، یا زرداری کے پاس جو گاڑیاں آئی ہیں جو انلیگل ہیں، تو ان کا کیس ہم اب کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ان ساروں کے اوپر کیس کریں گے کہ آپ پہلے جواب دیں کہ آپ پہلے جو انلیگل چیزیں لی ہوئی ہیں، کیا پاکستان یہ میں جو ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد کے بیٹھے ہوئے ان کو نہیں نظر آ رہا؟ چیف جسٹس نے 2 مہینے سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انلیگل کیس ہے اور وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس پہ چیف جسٹس ہیئرنگ کینسل کر دیتے ہیں۔ کیا ان کو جلدی نہیں ہے؟ وہ سننے کے لیے جلدی نہیں ہے؟ عامر فاروق کے اوپر پہلے بھی عمران خان نے اعتماد نہیں کیا۔ عامر فاروق کو یہ عزت دینی چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم نے ان کے اوپر وہ اعتماد کیا تھا جب یہ سائفر کر رہے تھے، اور ہمارے سارے سیاستدان اور لائرز نے آگے کہا تھا واک آؤٹ کر جائیں، 6 ججز چھوڑ چکے ہیں، اور ہم نے ان کی عزت کی، ہم نے ان کو عزت دی کہ نہیں، ہر انسان کے دل میں ایک نیکی ہوتی ہے کہ یہ انصاف دیں گے۔ تو اگر ہم نے عامر فاروق کے اوپر کیا تو یہ یا تو کسی اور کو کیس پکڑا دیں، ان کو تو اول تو سننا ہی نہیں چاہیے، اور پکڑا دیں کسی کو۔ ان کو کیا یہ لوگوں کا جو موڈ دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے بعد یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا کہ انصاف دیا ہے کہ نہیں دیا، کہ یہ آج عمران خان اور بشا بی بی اس لیے جیل کے اندر ہیں کیونکہ ایک تحفے کے پیچھے، کیونکہ عامر فاروق نہیں سننا چاہ رہا ایک انلیگل جو وہ انہوں نے جو سلمان صفدر نے وہاں فائل کیا ہوا ہے وہ کیس ہی نہیں سن رہے ہیں گے۔ صرف عامر فاروق کی وجہ سے اس وقت عمران خان جیل میں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور اچھا میڈم، کیا لگ رہا ہے ملک جو ہے وہ بنگلہ دیش جیسے حالات کی جانب بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، کل عمران خان نے ایک بات کی جو آپ کے چینلز، میں تو چینلز پہ حیران ہوں کہ اپنے آپ کو اس طرح آپ بیچارے گرا لیتے ہیں۔ اچھے بڑے بڑے چینلز تھے اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگا دی۔ بیچاروں کے پاس اتنا بھی نہیں ہے، ان کے پاس کہ جی سچ ہی بول دیتے۔ اب ہم نے بڑا کلیئرلی آ کے بتایا، یاد رکھیں ایک ہی چیز ہے جو عمران خان 1 سال سے زیادہ ہو گیا، 15 مہینے ہو گیا، وہ ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، آپ ہم CCTV فوٹیج، بس آپ چلا دیں۔ CCTV فوٹیج عمران خان نے کہا ہے ہاں کہ CCTV فوٹیج دکھائیں کہ PTI کا بندہ کدھر ہے۔ اگر کہتے ہیں میں خود دیکھ لوں گا، اور اگر مجھے نظر آئے، پہلے CCTV فوٹیج نکلے گی تو پھر دیکھیں گے نا، اور اس کے اوپر دکھائیں کہ کون سے PTI کے بندے نے جا کے بلڈنگیں توڑی ہیں۔ کہتے ہیں معافی تو میرے سے مانگے، جس طرح انہوں نے مجھے وہاں سے حراست میں کڈنیپ کیا، ابڈکٹ کیا، وہ انلیگل تھا، سپریم کورٹ نے کہا انلیگل ہے،
وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کی پہلے آپ معافی مانگیں کہ ایک اتنے بڑے پاکستان کا ایک لیڈر تھا، عزت دار باعزت انسان، اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا. چلے آپ نہ معافی مانگیں. عمران خان کہتے ہیں میں معافی مانگ لوں گا، کیونکہ پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج ساری نکالیں بلڈنگوں کی اور دکھائیں کہ کس جگہ پہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے جا کے ان بلڈنگوں کو جلایا ہے. پھر سے سن لیں، سی سی ٹی وی فوٹیج جب یہ سامنے آئے گی، کہتے ہیں خود نشاندہی ہم کریں گے. اگر کسی نے غلط کیا ہے میں اس کو پارٹی سے بھی نکالوں گا اور پھر میں معافی مانگوں گا. لیکن اس کے اندر جو رکاوٹ ہے سب کے لیے، وہ کون سی چیز ہے؟ سی سی ٹی وی فوٹیج. تو کہ شاہ محمود قریشی اور علی امین گنڈاپور نے جو بیانات دیے تھے اس ٹائم کے حملہ کرو، کیا ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا؟ کسی نے نہیں کہا تھا حملہ کرو، نہ شاہ محمود نے. اور بیٹا آپ نے یہ کہاں سنا؟ ذرا ہمیں بھی دکھا دیں سب کو. ٹی وی چینل پہ آپ کو ٹی وی چینل جھوٹ بول رہے ہیں. شاہ محمود قریشی اس وقت کراچی سے چڑھ رہے تھے، کراچی سے جہاز چڑھ رہے تھے، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا. اور یہ کسی نے حملہ نہیں کیا. آپ کو بھی پتہ ہے کس نے حملہ کیا ہے. یہ ٹی وی پہ جو چلا رہے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے، پیچھے چلے جائیں. کسی نے حملہ نہیں کیا تھا ان بلڈنگوں پہ. سی سی ٹی وی فوٹیج کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا کس نے حملہ کیا. وہ لے آئیں. عمران خان 15 مہینے کیا 16 مہینے سے مانگ رہے ہیں کہ وہ نکال دیں، دکھا دیں. دیکھیں ساری کس کے پاس ہے سی ٹی وی؟ جن کی بلڈنگوں کے اوپر لگے ہوئے کیمرے انہی کے پاس ہے. آج آپ کو جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، ثبوت چاہیے ہوتا ہے، آپ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج ہر جگہ سے نکال لیتے ہیں. پورے راستے پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، نکال کے لے آئیں. اب پہلے وہ لے کر آئیں. ویسے بھی جب یہ کیس چلے گا عدالت میں، جب عدالت میں کیس چلنے چاہیے، عدالت میں سب کو جن کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے ان پہ کیس نہیں چلا رہے. ایک دفعہ آئیو نہیں آتا. ہمارے کیس میں دیکھ لیں لاہور میں آئیو نہیں آتا. کہتی جی آج سویا رہ گیا تھا، صبح رات کو بڑی اس میں محنت کی، اس کی وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. پھر اس کو روز کچھ ہوتا ہے. کل ہم نے کہہ دیا کہ ہم عدالت سے نہیں نکلیں گے جب تک نہیں آتا آئیو. آئیو آیا، اسے جج نے صاحب نے پوچھنا شروع کیا ثبوت دو. کہتا جی ایک سپاہی نے دیکھا تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، اس کے ہاتھ میں بینر تھا. انہوں نے کہا تم ثبوت کے بغیر میں کیسے؟ اس لیے جج صاحب نے بیل دے دی 15 لوگوں کو اور 2 بچوں کو چھوڑ دیا. اس لیے ابھی آنے دیں گے، سارا کچھ آنا چاہیے، کیس چلنا چاہیے، 9 مئی کا چلنا چاہیے، سی سی ٹی وی فوٹیج آنی چاہیے، ججز کو بلانا چاہیے کہ کن کے پاس ہے وہ ٹی وی فوٹیج. کے واقعات میں جن لوگوں کی جانیں گئیں، اس کے بعد جو لوگ زخمی ہوئے، کسی کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، کسی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، ان لوگوں کو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آن نہیں کیا جا رہا، ان کا علاج نہیں کروایا جا رہا. وہ در بدر گھوم رہے ہیں. میں نے خود جو ہے وہ جا کے نہیں دیکھیں بالکل سب کا خیال رکھا جا رہا ہے، سارا ڈیٹا سب کے پاس ہے. اگر وہ بچے جن کی ہے، بلکہ خدیجہ شاہ خود لے کر گئی ہوئی تھی ان کو ہاسپٹل، تو وہ کون ہے؟ تو وہ انفرادی طور پہ کر رہی ہیں اور اپنے خرچے سے کر رہی ہیں، پارٹی فنڈ سے کر رہی ہیں. پارٹی فنڈ دیکھیں، لوگ پارٹی میں فنڈ کہاں سے آتا ہے بتائیں؟ لوگ دیتے ہیں. تو لوگ سارے مدد کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ پارٹی فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی منوسلبہ تو نہیں ہے. لوگ سارے مدد کرتے ہیں. اس وقت قیدیوں کی، ان کی فیملیز کی لوگ ڈائریکٹلی مدد کر رہے ہیں. آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلوں، اگر آپ قیدیوں کی مدد کریں کل آپ پہ بھی الزام لگ جائے گا. یہ تو لوگ کہتے ہیں، ایجنسی والے بندے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی. لوگ کو ڈراتے ہیں اگر ان کی مدد کرو، اس لیے لوگ چھپ کے کر رہے ہیں. اچھا علیمہ خان صاحبہ یہ بتا دیجیے گا کہ بہت سے تجزیہ کار جو ہیں یہ ڈیٹ دے چکے ہیں کہ 27 اگست تک عمران خان صاحب باہر ہوں گے. کیا بیک ڈور پہ کچھ باتیں چل رہی ہیں؟ کیونکہ یہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی چینل پہ بھی کہ عمران خان صاحب 27 کو باہر ہوں گے. یہ خبریں نکالتے ہیں نا آپ کے چینلز پہ، آپ کے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے یا آئی ایس پی آر ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کون نکالتا ہے. آپ یہ چلا بھی نہیں سکتے جو میں کہہ رہی ہوں. اتنی تو جرت آپ میں بھی نہیں ہے. اب میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں جی اوپر سے ڈنڈا آ گیا، جی ہمیں کہا جاتا ہے یہ چلائیں. آپ تو سارے خود غلام ہیں. عمران خان نے کہا سب غلامی سے نکلو. آپ اپنی جرت ہی نہیں کر رہے ہو. آپ خود سب غلام بیٹھے ہوئے ہو. آپ نکلو، بولنے کی ضرورت ہے آپ کو. اور بیک ڈور کس سے کرنی ہے؟ عمران خان نے. ہم کھڑے ہیں یہاں پہ، ہمارے پیچھے ایجنسی کی گاڑیاں چلتی ہیں. عمران خان کا ایک دوست ہے باہر سے، جرنلسٹ نہیں ہے، کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے. جرنلسٹ تو وہ ہوتا ہے نا، ان کے پیچھے گاڑیاں لگی ہیں، ان کو بٹھایا اور ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا، ڈپورٹیشن کر دی. کیوں؟ کہ وہ عمران خان کو انہوں نے اجازت مانگی تھی مجھے میں لوں.
دیکھیں یہ حالات نہیں چلیں گے. آپ خود بتا دیں یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا. کفر کا نظام چل سکتا ہے. حضرت علی کا قول جو عمران خان باری باری دہراتے ہیں ظلم کا نہیں چلے گا. آپ ہی ظلم کا کے نیچے پسے ہوئے ہیں. آپ کی چینلز وہ اپنا بیڑا گھر کر رہی ہیں چلا کر جھوٹ بول بول کے. تو اب کیا اب آپ لوگوں کا کیا تو پھر حال ہے؟ کب تک ہم آپ باہر کی آ آپ رہے ہیں؟ کیا عزت کریں؟ علیمہ پھر کب تک باہر آ رہے ہیں صاحبہ، پھر؟ جو اصل جو تنقید خان صاحب کے اوپر موجودہ حالات میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لمبا بیانیہ چلایا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور اچھی بات تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی جو رول ہے وہ بند ہونا چاہیے. لیکن اب جب ان سے آپ ٹیبل پہ بات کریں گے، جب فوج کی قیادت سیاسی ڈائلاگ کرے گی عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ، تو پھر پاکستان میں ان کا رول جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہو جائے گا. آپ کی بات تو سٹیمپ لگ جائے گی. عمران خان پوچھ رہے ہیں کس سے بات کروں؟ جو حکومت 17 سیٹوں کی بیٹھی ہوئی ہے ان بیچاروں کے پاس میں وہ بھی مجبوری بٹھایا ہوا ہے. ان کے پاس وہ خود بھی نہیں بیٹھے ہوئے، تو وہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جب بات کرنی ہوگی، لیکن اس کی انہوں نے عمران خان نے کنڈیشنز ڈالی ہیں. کیا کنڈیشنز ڈالی ہیں پھر سے بتا دوں؟ قیدیوں کو رہا کریں، مینڈیٹ واپس کریں. چوری کیا ہوا؟